This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे the causes of general rising prices और inflation. इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में और कुछ और मुल्कों में जैसे जिम्बाब्वे है, ब्राज़ील पहले था, यहाँ जो कीमतें बेइंतहा तेजी से बढ़ी वो क्यों बढ़ी और क्या इसकी वजूहात थी, असल इसके महरिकात क्या हैं और क्या इन्फ्लेशन जो है क्या पूरी दुनिया में होता है, क्या ये कुदरती चीज़ है, इसका होना लाजमी है, इसके बगैर कोई इकॉनमी चल नहीं सकती, या ये एक नहायत ही नापसंदीदा चीज़ है जिसकी वजह से गरीबों की आमदनी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है और वो बहुत तेज़ी से गरीब हो जाते हैं। ये बात करने के लिए मैंने आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को दावत दी है। शाहिद साहब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी प्रेशर में नहीं आते और जो सही बात है वो बोलते हैं, जबकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बहुत सारी बातें मसलहत के तहत नहीं बोल पाते। डॉक्टर साहब, आपकी एक बड़ी यूनिक सिचुएशन पाकिस्तान में है कि आप इतने बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी का प्रेशर भी नहीं है। आप एक आम कारी के लिए, हमारे एक आम सुनने वाले के लिए ये समझाने की कोशिश करें कि इन्फ्लेशन है क्या चीज़, ये क्या एक कुदरती चीज़ है या गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की वजह से होता है या ये पूरी दुनिया में होता है और इसका होना ज़रूरी है मईशत के चलने के लिए। इसकी कई थ्योरीज हैं, ज़रा उसको एलिब्रेट करें आप, फिर हम पाकिस्तान के स्पेसिफिक पे बात करेंगे। शुक्रिया तारिक साहब। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जब चीज़ों की कीमतें बढ़ने से आवाम चीख उठे, गरीब आदमी, तो समझ लें कि ये कोई ऐसी चीज़ है, कीमतों में इजाफे का अमल जिससे बराह रास्त मुतासर होता है वो आदमी जो कि उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। तो अगर एक आम फहम अल्फाज में मैं कहूँ कि किसी आदमी पर आप एक जालिमाना टैक्स लगाएं। अच्छा, इसको आप टैक्स मानते हैं? जालिमाना टैक्स। अच्छा, देखिए ना, इसलिए टैक्स है, जालिमाना टैक्स है इसलिए कि अगर मैं एक जीएसटी को आप 16 से 20 कर दें तो आवाम को आपने निचोड़ दिया कि जो चीज वो मिसाल के उसको नजर आया ना, इसलिए कीमत बढ़ गई और उस पर लिखा हुआ भी आया कि जीएसटी 20%। इसमें पता भी नहीं चल रहा। नहीं, पता तो उसको चल रहा है जिसके घर में 2 रोटी थी उसने 1.5 कर दी, सबसे ज्यादा तो उसको पता चल रहा है। लेकिन इसीलिए मैं इसको जालिमाना टैक्स कहता हूँ कि भाई ये एक जालिमाना टैक्स है, नंबर 1। मगर हमें जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका असल मौजू है, इसलिए आपने जो चीज उठाई है ये वो है जिससे 18 करोड़ आदमियों का बड़ा हिस्सा मुतासिर हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज कल ये बात उठाने की जरूरत इसलिए भी ज्यादा महसूस हो रही है कि लोगों ने बहुत सफर किया जब से पाकिस्तान बना है और तमाम हुक्मरानों ने इन्फ्लेशन करके अपने एक रेवेन्यू का सोर्स बना लिया, अपने शाना अखराजात तो कम नहीं किए, और लेकिन हम और आप जैसे और बहुत कुछ इकोनॉमिस्टों को कंफ्यूज ये किया कि इस इन्फ्लेशन के क्रिएशन में उनका कोई हाथ नहीं है। कोई ना कोई बैरूनी बात कह देते हैं कि जी तेल की कीमत बढ़ गई या IMF ने कर दिया, यानी अपने आप को बरीउज़्मा कर लेते हैं। इसी चीज़ को मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ कि अब इलेक्शन 2013 का आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टोज अपने वो बना रही हैं। इस वक्त अगर हम एक कॉन्सेंसस क्रिएट कर दें कौम के अंदर आपकी जैसे लोगों की मदद से कि भाई ये चीज़ सिर्फ हुकूमत की वजह से होते हैं, शाना अखराजात की वजह से होते हैं, और अगर स्टेट बैंक अपने नोट छापना बंद कर दे, गवर्नमेंट को कर्जे देना रोक दे, तो ये इन्फ्लेशन रुक सकता है। अगर इस बात पे इत्तेफाक हो जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ आप दे सकते हैं अपनी कौम को। देखिए, आपने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पिछला मैनिफेस्टो उठा के देखें बड़ी पार्टियों का, तो उसमें भी यही बातें थी। सवाल ये है कि क्या आप उस मैनिफेस्टो पर अमल दरामद करना चाहते हैं या उसको फेंक देंगे। मसलन मैं एक मिसाल दे दूं आपको, चूंकि उसूली तौर पर मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मगर 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी शोर किया तो पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पॉलिटिशियंस को जमा किया और उन्होंने एक अहदनामे पे दस्तखत किए जिसकी एक अहदनामा कि हम करप्शन, अच्छा अहदनामा, एफिडेविट, अच्छा, यानी वो है अवाम से अहद किया कि हम इस मुल्क में करप्शन को कम करने के लिए इक़दाम करेंगे, क्योंकि करप्शन की वजह से महंगाई बढ़ती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो इफेक्ट होती है। तो क्या पाकिस्तान में कोई आदमी आप एक दे सकते हैं जो पब्लिक फोरम पे आके आपके चैनल प्रोग्राम में आके ये कहे कि जी करप्शन अच्छी चीज है? नहीं, सब मुत्तफिक हैं। अच्छा, लेकिन मैं जुमला तमाम पॉलिसी बनाने वाले मुत्तफिक हैं, लेकिन मेजोरिटी इसके लिए तैयार नहीं है कि इसको खत्म करें। ये है हमारा मसला कि वो चूंकि असल में जो बात आपने कही, इन्फ्लेशन को कम तो जरूर करना चाहते हैं, मगर उसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसमें अगर मैं मुतासिर हो रहा हूं और मेरे हाथ में कलम है तो मैं कहूंगा कि जी ये तो मैं नहीं करने दूंगा, बाकी सब कर लें, मैं तो दूध में पानी डालूंगा, बाकी ना डालें। तो ये चीज को अवाम जो है वो
ختم کرا سکتے ہیں اور آپ ختم کرا سکتے ہیں، اس چیز کو ایکسپوز سر، اس کریں۔ طرح کے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ملک میں، جب سے پاکستان بنا ہے، ہمیشہ کہا گیا کہ نوٹ چھاپنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ اور وجوہات ہوتے ہیں مہنگائی کے۔ جب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا تھا تو ٹوٹل کرنسی ہمارے پاس 14 بلین تھی، اس کے بعد الگ ہونے کے بعد اس کو گھٹ کے 9 بلین ہو جانا چاہیے تھا کم سے کم، لیکن وہ نہیں ہوا، 14 بلین ہی رہا، بلکہ اگلے 2 سال میں بھٹو صاحب نے اور 8 بلین نوٹ چھاپ دیے اور سارا بلیم ڈال دیا اربوں پہ کہ جی یہ تیل کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ تو ایک اور بڑے بڑے اکانومسٹ اس زمانے میں ہمارے ہم اسٹوڈنٹ تھے، آتے تھے اور کہتے تھے ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے، بھٹو صاحب کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے، مہنگائی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے۔ تو اسی چیز کو ختم کرنا ہے۔ آج ہم 2011 بیٹھے ہیں، اب حالات بدل چکے ہیں، میڈیا ہے، ہم اور آپ کو موقع مل رہا ہے کہ ہم آ کے پبلک کے سامنے بول سکیں، پہلے تو نہیں بول سکتے تھے۔ اور ایک اور پریسیڈنٹ جو اچھی بات ہوئی ہے کہ 2010 کے دسمبر میں شاہد کاردار صاحب جب گورنر تھے، انہوں نے یہ بات کھل کے کہہ دی کہ گورنمنٹ ان کو مجبور کرتی ہے نوٹ چھاپ کے دینے پہ، اور جس کی وجہ سے مہنگائی، انہوں نے کہا 80% مہنگائی کی وجہ اسٹیٹ بینک کا نوٹ چھاپنا، اگر یہ رک جائے تو 80% مہنگائی رک سکتی ہے، باقی جو امپورٹنٹ انفلیشن وغیرہ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ یہ ڈیولپمنٹس تو ہو رہی ہیں، اور آج کل ہم لوگ اس پوزیشن میں ہے کہ ڈیلی آ کے اس بات پہ کر سکتے ہیں۔ کرپشن کو تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کا نوٹ چھاپنا تو روکا جا سکتا ہے، وہ تو ہر مہینے آتا ہے ریٹ اس کا۔ طارق صاحب، اسٹیٹ بینک کے جو نوٹ چھاپے جاتے ہیں اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، اس میں آپ نے کہا صحیح کہا، مگر سوال یہ کہ اسٹیٹ بینک کا نوٹ چھاپتا کیوں ہے؟ اس لیے چھاپتا ہے کہ کرپشن ہو رہا ہے، اس کے نوٹ چھاپتا ہے کہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، اس لیے چھاپتا ہے کہ آپ نے کہا حکومت شاہانہ اخراجات کرتی ہے۔ تو میرا آپ سے کہنا یہ تھا کہ نوٹ چھاپنا تو کسی چیز کا رد عمل ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر میں ایک فگر دیتا ہوں، 5 ارب روپیہ روز کا پاکستان میں ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، 5 ارب روپیہ روز، سال کا کتنا بنا؟ 1900 ارب روپیہ سالانہ کیا ہوا؟ ٹیکس چوری کر لیا گیا۔ 1200 ارب روپیہ سالانہ کرپشن کے نقصانات ہیں، 3 ارب روپیہ روزانہ۔ تو یہ جو 9 ارب روپے روزانہ، یہ 3100 ارب روپے سال کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے آپ کا بجٹ خسارہ بڑھے گا۔ حکومت شاہانہ اخراجات بھی کر رہی ہے، پھر آپ پروگراموں میں بات کرتے رہتے ہیں جی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز لاسز دکھا رہے ہیں۔ اس حکومت کے دور میں 1200 ارب روپے کے لاسز دکھا دیے پبلک سیکٹر نے۔ تو یہ پھر وار آن ٹیرر کے جو لاسز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 40 ارب ڈالر کے ان 3 برسوں میں ہیں، صرف ان 3 برسوں میں 40 ارب ڈالر کے ہیں۔ تو یہ جو نقصانات ہیں، اس کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ نقصانات کم کریں، ٹیکس کی چوری کم کریں؟ وہ پارلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شاہانہ اخراجات میں کرنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ میں حکومت میں بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں اس لیے تو میں نہیں حکومت میں آیا کہ میں خرچے کم کر دوں۔ پبلک سیکٹر میں مجھے چونکہ سفارشی لگانے ہیں، وہ بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب جب یہ اخراجات ہیں، لاسز ہیں، تو اس کو آپ کہاں سے؟ باہر سے IMF آپ کو قرضے نہیں دے رہا آج کل، امریکہ نے ہاتھ کھینچا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یا تو نوٹ چھاپ کے ملک کی جڑیں کھودیں جو یہ کر رہے ہیں، یا وہ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کرنے کے لیے عوام کا دباؤ آنا چاہیے، وہ نہیں آ رہا۔ عوام کا دباؤ آیا ہے اس طرح سے کہ جب یہ انہوں نے 1500 بلین بورو کر لیا تھا دسمبر 2010 تک، تو شاہد کاردار صاحب نے ریزائن تو نہیں کیا تھا، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، بعد میں ریزائن بھی کر گئے بیچارے۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ تمام میڈیا میں بہت زیادہ شور مچا تھا کہ یہ ڈیلی 2 بلین نوٹ چھاپ رہے ہیں، کیونکہ سپٹمبر کی فگر تھی 1200 جو کہ 1500 ہو گئی تھی دسمبر آتے آتے، جس پہ کاردار صاحب کو برداشت نہیں ہوا، بول پڑے۔ تو پریشر آیا، اور آج جو ٹوٹل بورنگ ہے وہ 1200 بلین کی ہے، 300 بلین کم ہوا ہے۔ ہاں، اس دوران 600 بلین کا اضافہ ہو گیا کمرشل بورنگ سے۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے صاحب کہ کیا کمرشل بینک کی بورنگ جو ہے وہ بھی اتنی انفلیشنری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ ٹاپک بھی آپ سے مجھے ڈسکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دوران گورنمنٹ نے بورنگ تو بڑھائی، لیکن وہ کمرشل بینک سے جو بورنگ ہوتی ہے وہ کسی کی سیونگ کو بورو کیا جاتا ہے، یعنی پرچیزنگ پاور ایک آدمی کا روک کے دوسرے کو مل گیا، ایڈیشنل پرچیزنگ پاور نہیں آتا، جنرل انکریز ان ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ جبکہ اسٹیٹ بینک کے تو نیا فریش نوٹ آیا، آپ کا نوٹ بھی مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، میرا ایک ایڈیشنل نوٹ آ گیا، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے جو مانیٹری پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس پہ ذرا سا آپ بتائیے کہ آپ نے بہت اہم نقطہ پھر اٹھا دیا ہے، اور آپ اس کو بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیے بات کیا ہے، جب آپ بینکنگ کی بات کر رہے تھے، جب آپ بینکر تھے، آپ نے پاکستان میں دیکھو کہ 100 روپے کا ڈپازٹ ہوتا تھا، 100 روپے کا، تو 75 روپے قرضے دیے جاتے تھے، 25 روپے انویسٹمنٹ اور اپنا کیش ان ہینڈ۔ ٹھیک ہے، یہی ہوتا تھا نا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ آپ 56% سے نیچے چلے گئے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا، اس پر 5% آپ نے سود دیا جس کو آپ منافع کہہ رہے ہیں، اور آپ نے 13% پر وہ گورنمنٹ سیکورٹیز میں لگا دیا، تو 8% تو بیٹھے کما لیے، اس میں نقصان کا رسک جو ہے وہ 0% ہے۔ اچھا، گورنمنٹ سیکورٹیز میں لگایا نا۔ تو اب بینکر یہ کہہ رہا ہے
کہ جی مجھے اس آدمی کو 14% پہ میں قرضہ دوں جس نجی شعبے کو، جس سے صنعت ترقی کرے، جس سے لوگوں کو روزگار ہو، جس سے آپ کی پیداوار بڑھے، جس سے آپ کو برآمدات ہو، وہ عمل رک گیا۔ تو جب آپ افراط زر کی بات کرتے ہیں، دو چیزیں میں اگر اشیاء کی پیداوار کم ہوگی اور لوگ استعمال کرنے والے زیادہ ہیں تو یا تو امپورٹ کریں گے آپ تو وہ مہنگی پڑے گی، یا آپ مہنگا کریں گے، اس لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ تو آپ نے جو نقطہ اصل میں میں اس لیے خوش ہوا کہ آپ نے اس کے بڑے دوسرا پہلو پہ بڑی اہم توجہ یہ ہے کہ گروتھ ریٹ اگر آپ کا کم ہے جیسے کہ پاکستان کا ہے تو پھر آپ افراط زر کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے، اس لیے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، آبادی الحمدللہ آپ کی بڑھ رہی ہے، 18 کروڑ ہو گئے ہیں آپ، اب جو ہے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، ہماری آبادی کی رفتار تیز ہے اور ہماری پیداوار خطے میں تقریباً سب سے کم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کرنسی نوٹ چھاپنے کے بجائے یہ رستہ بڑی تیزی سے اپنایا جو آج آپ نے اپنایا، کیونکہ آپ نے بریک اپ دے کے یہ واضح کر دیا کہ بورنگز کم نہیں ہوئی، اس جیب سے نکال کے ادھر سے کر لیا، ہے نا، تو اثر تو آئے گا، اتنا نہیں آئے گا، لیکن جب پروڈکشن کم ہوگی، لوگوں کو فارغ کیا جائے گا، جو آدمی نوکری پہ تھا اس کو کل سے کہیں گے مت آؤ، تو اگر چیزیں کم بھی ہو گئیں تو وہ تو کہے گا جی میری تو انکم ہی نہیں ہے تو میں کیا فائدہ۔ بالکل آپ کے صحیح پوائنٹ ہے، یہ جو بورنگ اب کمرشل بینک سے ہو رہی ہے وہ گروتھ کو روک رہی ہے، کیونکہ وہ جو کمرشل لینڈنگ میں آنا چاہیے تو نہیں آ پا رہا ہے، وہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے۔ لیکن جو نوٹ چھاپنے کا جو امپیکٹ ہے وہ تو بالکل یہ ہے کہ ایک فریش نوٹ ایک دم مارکیٹ میں آ گیا اور اس نے انفلیشن کا، یہی کاردار صاحب نے ایک بڑی خاص بات کہی تھی، ایک سٹنگ گورنر نے پہلی دفعہ یہ بات کہی۔ اعتراض یہ تھا، دیکھیے میں آپ کو اس لیے کہ آپ نے انفلیشن کو اسٹڈی کر کے بات کر رہے ہیں، ایسے نہیں کر رہے آپ، ہے نا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارا جو چونکہ ایز اے بینکر پوچھ رہا ہوں کہ ہمارا اسپریڈ 7.8 ہے جی، دوسرے ملکوں کا 3.5 کے قریب ہوتا ہے صاحب، 1.5-2% کما کے ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ 0.25% بھائی، یورپ میں جب ہم کرتے تھے 0.25% میں نے مڈل ایسٹ میں 1.5% زیادہ کبھی نہیں کمایا، تو ہمارا 7.8 ہے۔ تو ایز اے ہمیں یہ پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس 100% اختیارات ہیں کہ ایک سرکولر ایشو کر کے جس میں صرف یہ لکھنا ہوگا ان پرسنز دی پاورز ایکسرسائز بائی می انڈر آرٹیکل دس وی ڈائریکٹ بینکس کہ آپ کا اسپریڈ 3.5% سے نہیں بڑھے 1 جنوری سے۔ اگر یہ ایک سرکولر وہ ایشو کر دیتے تو 400 بیسس پوائنٹس جو ہیں وہ کمی ہو سکتی تھی، یعنی 7.5 سے 3.5 آ جاتا۔ 400 بیسس پوائنٹس کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی میں کم ہوگا؟ تو یہ اختیار جو ان کے پاس تھا وہ اس لیے نہیں استعمال کیا کہ جو طاقتور طبقے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں بیٹھے ہیں۔ دیکھیے اسٹیٹ بینک کا بورڈ کا کیا مطلب ہے، کچھ گورنمنٹ کے آ گئے، کچھ ملٹی نیشنل کے آ گئے، کچھ فیڈریشن کے آ گئے، تو وہ اپنا اپنا کھیل یہ پوائنٹ آپ پہلے بھی بولتے رہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان شوڈ ٹیک دس ایشو اپ کہ وائی نہیں سنے تو صحیح نہیں کریں گے، نوکری کریں گے۔ ہاں، وہ مرزا صاحب کے جیسے پہلے بھی نوکری جائے گی جو ابھی بیچاری آئی وہ بھی چلے۔ تو مرزا صاحب نے تو سیمنٹ پہ اور اس پہ ہاتھ مارا، شوگر پہ، بہت کریکٹ بالکل اور ٹو دا پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے ان کی نوکری گئی۔ بھائی دیکھیے اوور آل اکانومی کی حالت بڑی خراب ہے، لوگوں کو دوسرے کاروبار میں 2% 1% کمانا مشکل ہے، 7% یہ کیوں کما رہے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے ایک ملی بھگت بنائی ہوئی ہے، تمام بینکس ملے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ بینک جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے۔ اس کو کمیشن آف پاکستان کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ وائی اے پرٹیکولر سیکٹر از میکنگ سو مچ منی۔ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو بس پاورز ہیں نا، بائی ورچو آف دیٹ اس میں کمپٹیشن کمیشن انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اچھا، اس لیے دیکھیے نا، آپ نے ایک دفعہ کہا بورڈ کا ڈیسیژن ہے، تو پبلکلی ہم جیسے آپ بول رہے ہیں، پہلے بھی بولتے رہے ہیں، ہم لوگ اس کو ریز کریں اور تاکہ پبلکلی ڈیمانڈ آئے، اسٹیٹ بینک پریشر میں آئے اور یہ کرے۔ نہیں، آپ یہ بھی کریں گے جی، جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے اس میں ویسٹ انٹرسٹ کیسے دیکھیں، جس آدمی کا انٹرسٹ ہے قرضوں کی شرح میں وہ اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں بیٹھ کے سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے بورڈ میں وہ بیٹھے جن کا اسٹیک پر ملک کا اسٹیک تو ہو لیکن ان کا ذاتی اسٹیک نہ ہو۔ اگر میں فیڈریشن کا نمائندہ ہوں تو میں تو یہی کروں گا جی یہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں، بورنگ کا ریٹ کم کر دیں۔ اس میں فیڈریشن کا کوئی نہیں ہے، بزنس کمیونٹی کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس لیے کہ جب فیڈریشن کا آدمی آئے گا تو آپ دیکھیں نا، فیڈریشن کا آدمی کبھی اسپریڈ کی بات نہیں کرے گا کیونکہ بینک کے مالکان میں بھی وہ شامل ہیں، لیکن وہ مانیٹری پالیسی کی ضرور بات کرتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ جب آپ دیکھیں نا کل کو 50 بیسس پوائنٹ بڑھا دیں جو کہ نہیں بڑھائیں گے تو سب سے پہلے وہ شو ٹریک کرے گا فیڈریشن۔ تو میں فیڈریشن کے لوگوں کو بولتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے آپ کنونس کریں کہ آپ اسپریڈ پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ بینکوں کے مالکان ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اچھا گورنمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، اس کی وجہ ہے تو گورنمنٹ کے 2-3 نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، فیڈریشن کے بیٹھے ہیں، جو بزنس کونسل ہے امریکہ، جو ملٹی نیشنلز کے آدمی بیٹھے ہیں، وہ سب مل کے کر رہے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کا گورنر یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے چلنے ہی نہیں دیں گے، ہر چیز میں بورڈ کے پاس جاتی ہے، تو وہ بھی کہتا ہے اس معاملے پہ میں خاموش رہتا ہوں۔ تو ہم لوگ مصلحت کا شکار ہو گئے، اب آپ جیسے لوگ جو ہے بولنے والے رہ گئے کہ پبلک کو بتا دیں۔ اب اسی کو پھر بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جی عوام کا پریشر اگر آئے گا
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کون پاکستان میں ایک آدمی مجھے آپ بتا دیجئے جو آپ کسی پروگرام میں آ کے یہ کہہ دے کہ جی ہر آدمی پہ ٹیکس ایمانداری سے نہیں لگنا چاہیے. لیکن میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آج اگر یہ پارلیمنٹ بنانے کی کوشش کرے کہ حکومت کوشش کرے کہ 3.5 لاکھ سے زیادہ آمدنی پہ ٹیکس لگ جائے, میں آپ کو لکھ کے دوں حکومت گر جائے گی. اس لیے پارلیمنٹرین کہے گی یار دماغ خراب ہوا ہے, ہم اس لیے تو یہاں نہیں آئے. تو اب یہ پبلک پریشر ہے, پارلیمنٹ نہیں کرے گی, آئی کین ایشور یو نہیں کرے گی. اب کیا کون کرے گا؟ پبلک کو کون تیار کرے گا؟ وہ یہ آپ ذمہ داری لے لیں. یہ دیکھیے پچھلے جب سے یہ فری میڈیا ہوا ہے, خاص طور سے ٹی وی چینلز اس طرح کے پروگرامز, ایک پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوا ہے, کنسنسس بلڈ اپ شروع ہوا ہے, اور کچھ نئی لیڈرشپ آنے کی بھی امیدیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ہیمر دیز پوائنٹس, اور اس طرح کے اور زیادہ پروگرام ہونے چاہیے. ہم 3-4 چیزوں پہ قوم کو کنسنسس میں لے آئیں, جیسے کہ عرب ملکوں میں ہوا, ٹونیشیا, ایجپٹ وغیرہ میں, زیادہ نہیں 4-5 پوائنٹ پہ وہ لوگ متفق ہو گئے, اور فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب کے ذریعے اس کو کنوینس کر دیا, اور وہ تبدیلی آئی. کسی آپ نے جیسے بالکل کہا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ تو نہیں چاہیں گے, لیکن ان کو فورس کرنا پڑے گا, ان کو چاہے نہ چاہیں, وی ہیو ٹو پٹ دس تھنگ. لیکن ویسٹرن انٹرسٹ میڈیا میں بھی ہے نا, ہاں اس میں وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جنرلی رائزنگ پرائزز پہ, یا انفلیشن جس کو کہا جاتا ہے شارٹ ٹرم. یہ کیوں ہوتا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک میں تمام چیزوں کی قیمتیں ایک ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہیں جبکہ کچھ ملکوں میں نہیں بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کی بہترین اگزامپل ہے یورپ کے جرمنی جیسا ملک, جہاں ایک زمانے میں ہائپر انفلیشن ہوا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. اس کے بعد وہ اتنے کوشش ہو گئے کہ وہاں نوٹ کو چھاپنا بہت ہی بڑا جرم مانا گیا, اور وہاں انفلیشن بالکل نہیں ہوتا تھا. بعد میں بنڈس بینک بن گیا, پارٹ آف یورپین بینک. وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ بے انتہا ڈسپلن رکھی جاتی ہے. جاپان کی ایک الگ مثال ہے, اس نے بھی یہ ہسٹری سے تاریخ سیکھی, اور اس کے 50 سال سے وہاں قیمتیں نہیں بڑھتی. اسی کے مقابلے میں ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں ایجپٹ, یہ برازیل کے, جہاں جس زمانے میں وہاں رہا ہوں, مہینے میں 50% قیمت بڑھتی تھی. سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ لینڈنگ کس ریٹ پہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. ابھی آپ کو ریسنٹ ایگزامپل ہے زمبابوے کا, جہاں 1 بلین نوٹ میں صرف 3 انڈے ملتے ہیں, اتنے نوٹ انہوں نے چھاپ دیے ہیں. لیبنان جیسے ملک میں رہا ہوں, کام کیا ہے, وہاں $1 4 لیرہ کا ہوتا تھا, وہ 3000 لیرہ ہو گیا. انفلیشن کا یہ عالم ہوا کہ جتنی بھی کرنسی, جتنی بھی سیلری کسی کی تھی, وہ بالکل ناکافی اور بالکل بیکار ہو کے رہ گئی, اور غربت نے اس طرح سے جکڑ لیا لوگوں کو کہ لوگ بلبلا اٹھے. پاکستان میں 64 سال سے مسلسل انفلیشن ہو رہا ہے, اور اس کی مختلف جسٹیفیکیشن دے دی جاتی ہے, خاص طور سے تیل کا ذکر کیا جاتا ہے. آج میں ایک آنیسٹ اور کلین اکانومسٹ کی مدد سے یہ بات پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی انفلیشن کیوں ہوتا ہے, کیوں قیمت بڑھتی ہے, کیا اس میں کوئی اچھائی ہے. شاہد صاحب آپ کنٹینیو کریں. آپ نے یہ بات تو مانا کہ انفلیشن بالکل اچھی چیز نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے اس کو, یعنی منیمم ہو تو چلے, اور اس سے عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک عام آدمی سب سے زیادہ سفر کرتا ہے. یہ آپ نے اس کو ظالمانہ ٹیکس کہا, یعنی کہ یہ طے ہوا کہ یہ چیز نہ ہو تو بہت بہتر ہے, اور اس کو روکنا چاہیے. ایک کنسنسس اس پہ ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ چلو دوسرے ٹیکسز پہ تو بحث ہوتی رہے گی کہ زمیندار سے لے, کہ بزنس مین سے لے, لیکن یہ ٹیکس جو ہے جو چھپ کے لیا جاتا ہے وہ نہ ہونا چاہیے. آپ کنٹینیو کریں کہ کیا اس کی ریمیڈی ہے پاکستان کے سلسلے میں. جی طارق صاحب, ایسا ہے کہ پہلے میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں. 64 سال ابھی آزادی کو ہو گئے الحمدللہ. یہ میں ایک ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ لگاتار 5 برسوں تک ہمارا جو افراط زر انفلیشن ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے, یعنی 10% سے اوپر. آپ 64 سال کا ریکارڈ کر لیں, ان 5 سالوں میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا کہ 5 سال تک لگاتار ہو. نمبر 1 بات, کبھی رک جاتا تھا, کبھی کم ہو جاتا تھا, بڑھ جاتا تھا, لیکن 5 کبھی 8 ہو گیا, ڈبل ڈیجٹ میں 5 سال سے لگاتار. اب 5 سال میں ڈاکٹر صاحب کیا حال ہوا لوگوں کے اندر؟ کسی کے 1 لاکھ تنخواہ تھی تو وہ کیا بچ گئی؟ اب نہیں, جو 1 لاکھ تھی اس کا تو نہیں, لیکن جس کی 7,000 ہے اس کا کیا اشر ہوا؟ اس کا تو 2,000 بچ گیا. بس وہ کیا کر رہا ہے, اس لیے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. موبائل چھین رہا ہے. خیر وہاں تک بھی تو ٹھیک ہے, لیکن جان کو بھی خطرہ ہو رہا ہے. بات کیا ہے, میرے حساب سے 11 کروڑ, ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, 11 کروڑ آدمی ہمارے اس ملک میں
شرم کی بات ہے 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے. کچھ عرصے پہلے 10 کروڑ کی فگر دی تھی ورلڈ فوڈ پروگرام نے, یہ پرانی بات ہے, اب تو سیلاب آ گیا دوسرے, تو 11 کروڑ آدمی جس ملک میں 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہ پائیں. آپ وہاں پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں, بجلی کی بڑھا دیں, گیس کی بڑھا دیں, تو جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, دالیں, سبزیاں, گوشت, ہر چیز بڑھ جاتی ہے نا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت پر اگر آپ 15-16 روپے لیٹر ٹیکس لگا دیں گے, پیٹرولیم لیوی لگا دیں, 24 روپے ہے شاید, کیا چیز لیوی جو ہے نہیں, وہ اس کی پرائسز سے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا. اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں تو پہلا ایک سوال یہ ہے, اس کا نام ہوا کرتا تھا پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی. کئی سو ارب روپیہ ہم نے پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی کے نام سے لیے, اور پیٹرول کو ڈیولپ کرنے کے بجائے آئل اینڈ گیس کو کرنے کے بعد بجٹ خسارہ پورا کر لی, ظلم. تو میرا کہنا یہ تھا کہ آپ پہلے یہ بتائیے جو آپ نے پہلے بھی بات کی, اب میں خطے کے بتا دوں. ایک تو یہ کہ 5 سالوں میں لگاتار ڈبل ڈیجٹ میں. دوسری بات یہ کہ خطے کے ملکوں کے مقابلے میں ہمارا افراط زر مہنگائی زیادہ ہے, سب سے زیادہ ہے. بھارت لے لیں, سری لنکا لے لیں, ویتنام لے لیں, چین لے لیں, ملائیشیا لے لیں, انڈونیشیا لے لیں, ہمارا ان سے زیادہ ہے. کیا چیز؟ انفلیشن. ہماری ترقی کی رفتار معیشت کی ان سے بہت کم ہے, سب سے کم ہے. ہمارا ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب ان سب سے کم ہے. ہمارے شاہانہ اخراجات اور جی ڈی پی کا تناسب ان سب سے کم ہے. ہماری تعلیم اور جی ڈی پی کا تناسب سب سے کم ہے. ہماری صحت اور جی ڈی پی کا تناسب سب سے کم ہے. ہمارے دفاع اور سیکورٹی ایکسپنسز جی ڈی پی کے تناسب سے سب سے زیادہ ہے. تو تمام چیزیں آپ کی الٹی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو اصلاح کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھاتے تو یہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگا. ایک تو اسٹیٹمنٹ میرا یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی میں اس کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انفلیشن ہمارے ہاں جو ہے وہ ہماری حرکتوں, ہماری پالیسیوں, اسٹیٹ بینک کی پالیسیوں کی بنیادی وجہ ہے. اگر آج آپ آئل امپورٹ کر رہے ہیں تو کیا 2000 میں اگر آپ جو ہے وہ ایک ڈیم, بھاشا ڈیم بنا دیتے تو آج آپ امپورٹ کر رہے ہیں 14-15 ارب ڈالر آئل. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ وہاں سے آتا. جو آپ پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں وہ بہت سستی ہوتی ہے, یہ تو بہت مہنگی ہے. تو آپ نے جتنی پالیسیز اپنی بنائی مستقبل میں آج اور ان 3 برسوں میں, اب ایک اور فگر دوں گا, ان 3 برسوں میں 3000 ارب روپے کا بجٹ خسارہ پاکستان کو ہو گیا. 3000 ارب روپے بجٹ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آمدنی سے زیادہ آپ نے خرچ کیا 3 برسوں میں. اب مجھے بتائیے کہ اگر 3 برسوں میں 3000 روپے کا آپ نے یہ خرچ دیا, اور اس حکومت کے دور میں ایک دوسری فگر میں آپ کو دے رہا ہوں 5000 ارب روپے کے قرضے بڑھ گئے. اب جو مجھے سوچنا ہے, قوم کو سوچنا ہے, آپ کو سوچنا ہے کہ اگر 3 سال میں 5000 ارب روپے کے قرضے بڑھ جائیں تو یہ قوم جو ہے وہ تعلیم پر, صحت پر, مہنگائی کم کرنے میں کیا کرے گی. ایک چیز, ایک اور فگر سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو 100 روپے آپ ٹیکس لیتے ہیں, 100 روپیہ, اس میں سے 78 یعنی تقریباً 80 روپے 100 میں سے چلے گئے قرضوں کی ادائیگی میں, سود میں چلے گئے. کیا پھر تو بچہ وہ باقی ڈیفنس میں چلا گیا. یعنی آپ سود ادا کرنے کے بعد, قرضے ادا کرنے کے بعد دفاع کے لیے, سیکورٹی ایکسپنسز کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے جن پیسوں سے لوگوں سے لے رہے ہیں ان کو دینے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں آپ. تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ قرضے کو دینے کے لیے, دفاع کے لیے, تعلیم کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں. تو آپ کا 100% اگر جب وہاں جانا شروع ہو جائے گا, تو اس لیے آج جو آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے تو میں یہ بات بتاؤں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ بریک نہیں لگایا کہ جناب ٹیکس بڑھانا ہے, عوام پر بوجھ ڈالے بغیر, شاہانہ اخراجات کم کرنے ہیں, وار اینڈ ٹیرر کو ذرا سلو ڈاؤن کرنا ہے, کرپشن پر قابو پانا ہے, پبلک سیکٹر میں کمپیٹنٹ لوگ لگائیں تاکہ وہ لاسز بند ہوں, ریلوے کو مناسبہ بخش بنائیں, پی آئی یو کو بنائیں. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو افراط زر کو کنٹرول نہیں ہوگا اور پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا, عام آدمی کو خطرہ ہوگا, ملک میں خانہ جنگی ہوگی, جو بھوکا مر رہا ہے بچوں کو نہیں مارے گا, وہ سڑک پہ آ کے لوگوں کو مارے گا. تو اپنے مفاد میں, ملک کے مفاد میں آج یہ فیصلے کر کے عمل درآمد کرائیں. میرا جو ایمفیسس ہے کانسنسس سب پر ہو جائے گی, لیکن یہ کریں گے نہیں, جیسے کہ اس سے پہلے کوئی ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں. مسئلہ آپ کو میں برازیل کی ایگزامپل دوں کیونکہ میں نے وہاں کام کیا. وہاں جس طرح سے آج کل یہاں ہے, بڑے لمبے چوڑے گورے اسپینش ڈسینٹ کے لوگ رول کرتے تھے. انہیں کو سمجھا جاتا ہے کہ رولر وہی ہو سکتا ہے جو گورا ہو, بہت لمبا ہو, 6 فٹ سے زیادہ ہو. صحیح بات ہے. ایک سے ایک گورے خوبصورت لیڈر آتے تھے, ایک جاتا تھا تو دوسرا باری رکھتی تھی ان کی. اچھا. ایک لولو نام کا ایک لیبر یونین کا آدمی نے کہا کہ میں بھی اب سیاست کروں گا کیونکہ بہت ہو گیا. ٹھیک ہے. بیچارہ آیا سیاست میں, اس نے مینیفیسٹو بھی دیا کہ جی میں اسٹیٹ بینک کو روکوں گا, ٹیکس صحیح لگاؤں گا, جیسے آپ جو باتیں کریں سب اس نے کہی. وہ اس پہ لوگ ہنستے رہے, اس کی ناک اتنی چوڑی تھی, قد بھی چھوٹا تھا, کالا بھی تھا, وہ ہنستے رہے اس پہ. 10 سال تک الیکشن لڑتا رہا, ہارتا رہا, آخر میں وہ جیت گیا. اچھا. ایسا لینڈ سلائڈ جیتا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. وہ سارے گورے گورے لیڈر سب غائب ہو گئے, اس کی پارٹی جیت گئی. 10 سال اس نے حکومت کیا. اب 10 سال بعد چھوڑ کے اپنی ایک اسسٹنٹ
को हुकूमत दे के चला गया। पहला काम उसने ये किया कि स्टेट बैंक पे जाके ताला लगा दिया। ठीक है, अच्छा, उसने कहा स्टेट बैंक का जो प्रिंटिंग प्रेस है ना वो बंद फॉर एवर, अच्छा, जो जलाने वाला मशीन है ना वो चलेगा, नोट लाओ जलाओ, नोट लाओ जलाओ, नोट लाओ जलाओ, और सबको ये बेनजीर टाइप का कार्ड दे दिया कि भाई आइंदा हम अमीरों पे टैक्स लगाएंगे, आप लोगों को हम देंगे। 10 साल में उसने, अब 7.5% हुआ इन्फ्लेशन है। जी, जो मैंने बताया कि उस जमाने में 50% महीने के हुआ करती थी, बताइए, हाँ। मैं जब गया हूँ 89 में। तो ये होता है जब एक ऐसा दर्दमंद लीडर आ जाए जिसका मजाक उड़ता रहा, मगर उसका दिल क्योंकि साफ था। मगर आपने कद छोटे की कंडीशन लगा दी। खत भी छोटा था उसका, नहीं बहुत ही हमारे हिसाब से, लेकिन वहाँ का वो लोकल था वो, क्योंकि लोकल था, उसको दर्द पता था अपने लोगों का, वो जानता था कि गुर्बत क्या होती है। उसकी बीवी मर गई हॉस्पिटल में, बच्चा मर गया हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ केयर। तो उस आदमी को उन्होंने कहा मेरी तो जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब ये गोरे मुझे गोली मार दे, जो कर दे, मैं तो बोलूंगा। पागल ही था कि इतने खतरनाक लोगों के बीच में बोलना। उस वक्त एक आपको खौफनाक बात बताऊं, इतनी ज्यादा गुर्बत हो गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर जाहिर खराब हो गया था। मैं जिस कमरे में रहता था उसमें कोई खिड़की नहीं थी, लोहे का दरवाजा था। अच्छा, कहा गया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको रहना ऐसे। There was no security at all. Life of people had become miserable. उस जमाने में यहाँ तक सुनते थे हम कि लोगों को रात को ये अमीर लोग जाके मारते थे कि ये साले क्रिमिनल है, हमारे घर में लूटते हैं। अच्छा, ये भी हो जाता है सोसाइटी में, लेकिन वही सोसाइटी आज बहुत बेहतर हो गई है। सही है, सिर्फ ऑनेस्ट लीडरशिप आने की जरूरत है। बिल्कुल, और दुनिया में बादशाह खान जैसे लोग भी पैदा होते हैं, ईदी जैसे लोग भी पैदा होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई ऐसा लीडर भी इंशाल्लाह कभी कभी पैदा हो ही जाएगा पाकिस्तान में। कब तक ये जुल्म रहेगा? इसीलिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि शायद जो पोटेंशियल लीडर्स हमारे हैं, बहुत सारे हैं, नॉट ओनली इमरान खान, और भी लोग हैं, सुन रहे हैं, शायद उनके दिल में दर्द आ जाए। लेकिन अवाम को जब तक विजिलेंट नहीं होंगे, अवाम को आपको तैयार करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा जी आपके मुफाद में क्या है, और ये जो वायदे कर रहे हैं ये करना भी चाहते हैं कि नहीं। मसलन अब इलेक्शन की आपने बात की, तो क्या अवाम ये डिमांड कर सकते हैं कि आप ये इलेक्शन से पहले ये कानून बना दें कि टैक्स ईमानदारी से हर आदमी को देना होगा, 3.5 लाख या 4 लाख जो भी कर दें सालाना आमदनी, वो तनख्वाहदार तबकों के अलावा हर पाकिस्तानी को देना पड़ेगा जिसकी आमदनी उससे ज्यादा है, और जीएसटी को कम करें, अशिया सर पर पेट्रोलियम लेवी को 0 कर दें, इसलिए कि वो गरीब की जेब से जा रहा है। अशिया सर जो है, खुर्दनी तेल पे 24 रुपए लेते हैं, इनकम टैक्स का वो कस्टम का रेट देख ले जी, 24 रुपए पर किलो, ये लीटर जो भी होता है जी, ये तो आम आदमी नहीं, ये आम चीज है ना। देखिए इन चीजों को आमदनी का जरिया बनाया है ताकि जो ताकतवर लोग जो बैंडेज लगता है ना उसके ऊपर भी 18% टैक्स, बिल्कुल, उसकी वजह है उसको रोकने के लिए लगाना है, तो उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हो भाई? हाँ, इसलिए लगा रहे हैं कि वो कहते हैं ये मर जाए तो आबादी की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। मेरा कहना ये आपको आवाम को तैयार करना है। पीपुल्स पार्टी की वो सारी ब्लेम इस पे देती है कि आबादी बढ़ गई। चाइना की आबादी तो इससे हमसे बहुत ज्यादा है, वहाँ तो बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ गई। इसमें आपने एक अहम नुक्ता उठा दिया, इंडिया की आबादी, अब आपने एक अहम नुक्ता उठा दिया, इसका जवाब दे दूं। देखिए आपकी हमारी आबादी गिर रही है 2%, बढ़ रही है ना, बहुत तीर मारेंगे तो 1.5 हो जाएगी, लेकिन आप दुनिया हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट 8.5 है, आपका 2.5 है, तो ये 6% कैसे कम करें? वहां पे वो नहीं करना चाहते। देखिए ना, चाइना ने ब्रेक लगाया अपने पॉपुलेशन पे, लेकिन साथ साथ वो ग्रोथ कर दी, 6 फ्री ट्रेड जोन बना दिए। उनका जो लीडर था डेंग ज़ोपैंग 92 में, उसके ऊपर कई दफा पर्सनल अटैक हुआ, उसको जान मारने की कोशिश की, कम्युनिस्ट पार्टी में उसके खिलाफ बगावत हो गई। जब उसने कहा कि मैं फ्री ट्रेड जोन बनाऊंगा और यहाँ तमाम दुनिया भर के कैपिटलिस्ट को बुला के कहूंगा कि तुमको जितना एक्सप्लॉइट करना है हमारे कर लो, बच्चों को सिर्फ $250 तनख्वाह दे दो और 8 घंटे की ड्यूटी करवा लो, इसके अलावा तुमको जो करना, तो उसके खिलाफ अगेंस्ट द स्ट्रगल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन उसने सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं देखा, उसने जाती अना को नहीं देखा, कौम के लिए देखा। और आज चाइना जो है सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन एक कितनी बड़ी पॉपुलेशन को वो खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं, अमेरिका को हेल्प कर रहे हैं। तो ये हो सकता है जब आपके अंदर एक ऐसा लीडरशिप आ जाए जिसको अपनी मफाद का ख्याल ना हो, आवाम के लिए सोचना शुरू करे। अब तो ऐसा हुआ है हमारे सामने। 92 इज नॉट ए वेरी लॉन्ग टाइम, 92 एंड 2011 कितने साल हुए? बिल्कुल, ये हुआ है चाइना में, और हम इस दौरान नीचे चले गए, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि लीडरशिप में वो दर्द ही नहीं है आवाम के लिए। लेकिन लेट्स होप के ये सब बातों का उम्मीद तो उसी में करेंगे जब लोगों को आप तैयार करेंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, लोगों को सही कह रहे हैं, लोगों को तैयार करें। लीडर नहीं बनेगा, लोग तैयार हो तो उसी टाइप के लीडर पैदा हो जाए। पार्लियामेंट में भाई लोग ये मांग रहे हैं, लोग जब कोई भी लीडर के सामने उनसे ये ना कहें कि जी आप महाजिर है या पठान है या सिंधी है, ये बात आप कहें कि जी ये इन्फ्लेशन को रोकोगे, स्टेट बैंक पे ताला लगाओगे और नोट जलाने वाली मशीन को तेज करोगे,
یہ جو میں آپ کو چار گنوا دوں۔ 1200 بلین نوٹ انہوں نے لیا ہوا ہے، وہ تو ہو گیا نا، اگر وہ واپس ہو جائے اور وہ جل جائے تو انفلیشن کافی کم ہاں، ہو جائے لیکن گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو ٹیکس کی چوری روکیں، قانون بنا دیں، دوسرا یہ تھا کہ کیبنٹ کا سائز کم کر دیں، تیسرا یہ کہ لوگ بڑے لوگ جو ہے نا جو حکومت میں ہیں وہ چھوٹے مکان میں آ جائیں، ذرا 1000 گز کے واہ مکان واہ آ واہ، جائیں، کیا بات کہی کریں نا۔ اس کے لیے طریقہ ہے نا، یورپ میں آپ گئے ہوں گے، ہاں۔ آپ رہے بھی ہیں، جی۔ لوگ عام طور سے 30-40 گز کے گھر میں ہی رہتے ہیں نا، بالکل۔ ایک سیڑھی ہوتی ہے اوپر جا رہی ہوتی ہے، نیچے ایک کچن ہوتا ہے، بڑے لوگ میٹرو بڑے میں سے بڑے سفر لوگ میٹرو میں سفر کرتے ہیں، میٹرو پہ سفر کرتے ہیں، 30 گز کے گھر میں رہتے تو پھر ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ 30 سے اوپر جاتے ہیں تو ٹیکس بہت ہیوی ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ لگا دیں ہر 200 گز کے اوپر ایکسٹرا 1 لاکھ روپے پر یارڈ، دیکھیے گا سارے لوگ آ جائیں گے 200 گز کے اندر۔ کریں، یہ کر سکتے تو ہیں، یہ آپ نہیں، ڈیمانڈ ڈالیں۔ اس کے لیے آپ کو کچھ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلینڈ کا ٹیکس کا نظام یہاں لاگو کر دیں، یہ اپنا اسلام کا کرتے ہیں، اسلام کا کر دیں، جس نام سے بھی کہیں، ہمارا ہے نظام کل یہ دیں کہ اپنا، امیر زکوٰۃ کا پہ زیادہ نظام ہے، ٹیکس لگے گا، غریب پہ نہیں لگے گا۔ بڑا گھر آپ کو رکھنا ہے رکھیں آپ، نہیں مگر حکومت کے خرچے پہ بڑا نہ رکھیں، جو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر میں صدر یا وزیر اعظم ہوں تو مجھے 1000 گز کا ملے گا، اگر میں بہت رئیس ہوں تو اپنا بناؤں، لیکن حکومت کسی کو 1000 گز سے بڑا بنگلہ نہیں دے گی، کوئی بھی ہو۔ مطلب آپ کو عوام کو ہی بتانا ہے، ہم بھی تو قربانی کریں۔ چھوٹی سی ایگزامپل دوں، سارک کنٹری ہے مالدیو، جی جو ابھی یہاں ہمارا ہوا تھا، وہ صاحب جب ینگ لیڈر صاحب جب بنے تو $150 ملین ان کے بجٹ تھا، ان کے پریزیڈنشل ہاؤس کا خرچہ۔ تو اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا چھوٹا سا ملک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جزیرہ ہے، اس سے پہلے بڑے لیڈر تھے جو بہت زمانے تک رہے، ینگ لڑکا یہ آیا، اس نے کہا جی یہ مجھے نہیں چاہیے اتنا بڑا پریزیڈنٹ ہاؤس، مجھے ایک سیکرٹری دے دے اور مجھے ایک چھوٹا سا آفس دے دے، دس از انف۔ بالکل اس نے $150 ملین سے گھٹا کے 4 ملین کر دیا اپنا خرچ۔ ایسا ایگزامپل آپ کے سامنے موجود قوم کے لیے ہے، مثال یہ ہے۔ 1.5 سال پہلے کی بات ہے سر۔ ایسے ایگزامپلس ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، آپ نے بڑے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ دس ول ہیلپ آور لیڈرشپ، نیو لیڈرشپ جو آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جب سے ہم نے بات کی کہ جوان ان چیزوں پہ متفق ہو جائیں، دے کین ٹاک ٹو ایچ ادر آن فیس بک، دے کین ٹاک ٹوڈے کہ طارق صاحب اور شاہد صاحب نے بیٹھ کے جو باتیں کی، یہ لوگ کیا صحیح بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، اینڈ دین دے کین کم ٹو اے کنسنسس اینڈ فورس دا لیڈر ٹو چینج، فورس دی لیڈر ٹو فورس۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کا پروگرام ختم کروں گا، ٹائم ختم ہو گیا، خدا حافظ۔